औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और यकीनन अपनी राय भी हमें देते रहते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। तो नाज़रीन, आज जो है आपको पता होगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक शहर के हवाले से जो है वो काफ़ी शोर वबा मुब्तला है। कराची के अंदर मसाइल के अंबार के हवाले से बड़ी गुफ्तगू होती है और कराची जो है वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर है। सबको मालूम है, मैं भी वहाँ पैदा हुआ पला बड़ा और मैंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वहाँ पर खुद गुजारा है। उसके मसाइल से आगाही भी मुझे यकीनन हासिल है, लेकिन मुझे छोड़े हुए तकरीबन कोई 25 साल उस शहर को हो चुके। लेकिन ऐसा लगता है कि कराची 25 साल पहले जहाँ ठहरा हुआ था, आज भी वहाँ ठहरा हुआ है। ये शहर इस साल इसने $425 बिलियन पाकिस्तान को टैक्स जमा करके दिया है, जो पाकिस्तान के रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है, जो सिंध के रेवेन्यू का 90% हिस्सा है। उसके बावजूद कराची के मसाइल जो हैं वो जो आज 25 साल पहले थे, वही मसाइल आज भी है। आज भी वहाँ पर लोग इलेक्ट्रिक का रोना रोते हैं, गैस वहाँ नहीं आ रही होती, पानी वहाँ पर नलकों में नहीं आता, लोग खरीद कर पानी पीते हैं, टैंकर माफिया वहाँ मौजूद है, सड़कें टूटी हुई हैं और जनाब क्या जवाब दें, शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। ऐसा लगता है केडीए, केएमसी और जो वहाँ के इदारे हैं बेबस होकर रह गए और वो काम नहीं कर पाते। और यकीनन आज जो है ना, इस नोहा को बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं हाजरा यासीन, उन्होंने एक छोटे से क्लिप के अंदर जो है ना वो पेश किया है। मैं चाहूँगा कि आप उस नोहा को सुने तो आपको कराची की इसके हवाले से जो मुश्किलात है उससे आगाही होगी। तो आइए सुनते हैं हाजरा यामीन का एक छोटा सा क्लिप। जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने कराची के लिए बहुत मुश्किल थे, और क्यों ना होते, क्योंकि कराची तो सिर्फ 2 मौसमों का आदी है, दिन में गर्मी और रातें खुशगवार। अब ये तीसरा मौसम पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, बारिश का। बारिश के बाद का जो मंजर होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया हो गया, सब कुछ धुल गया है, साफ हो गया है, ऐसे जैसे हर चीज़ की असली शक्ल आपके सामने आ गई हो। शायद इस बारिश के बाद भी कराची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो गलाजत जो हम अरसे दराज से अपने मुहाकों में छुपा के ढांप के रखे थे, वो गटर के गंदे पानी की तरह उबल उबल के सबके सामने आ गई है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं। जो शिट आपको लगता था कि आपने फ्लश कर दी है, वो ज़मीन से वापस निकल के सबके सामने पड़ी है। आपके गंदे करतूतों की बदबू सबको आ रही है। कराची की बर्बादी की जो वजह है ना, वो बहुत ही ख़ानदानी है, मासूमाना। इट्स ऑलमोस्ट क्यूट। जब बिन बुलाए मेहमान आपके घर में आ जाते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते, तो आप क्या करते हैं? जब खाला आपकी वज़न पे कमेंट करती हैं, तो आप क्या करते हैं? जब घर वाले आपकी मर्जी के बगैर आपका करियर और आपका साथी चुनते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ चुप रहने का जो कल्चर है ना, ये लाइफस्टाइल बन गया हमारा। सड़क एक तरफ से टूट गई, चुप करके रास्ता बदल लो। फ़ोन छिन गया, चुप करके नया फ़ोन ले लो। पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी, चुप करके पैसे दे दो। चीनी महंगी हो गई, चुप करके फीकी चाय पी लो। अब कराची वालों का जो ये चुप रहने का एटीट्यूड है ना, लोगों से बिजली छीन ली तो उन्होंने जनरेटर लगवा लिए, पानी बंद कर दिया तो उन्होंने टैंकर डलवा लिए, पानी बंद कर दिया लेकिन पानी का बिल भेज दिया, लोगों ने बिल अदा कर दिया। चोरी और डकैती बढ़ गई तो लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स हायर कर लिए। तो जुल्म के खिलाफ कोई कुछ ना बोला और सब हंसी खुशी चुपचाप जिंदगी बसर करते रहे। मैं नहीं जानती कि आपने कब चुप रहने का फैसला किया, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब वो लम्हा है, वो मौका है जब आपको बोलने का फैसला करना है। मैं नहीं जानती कि आपके बोलने से कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना तो अब आप भी जानते हैं कि एक कतरे में कितनी ताकत होती है। कतरा कतरा मिला के दरिया बन ही जाता। तो नाज़रीन, आपने सुना हाजरा यामीन साहिबा का एक खूबसूरत क्लिप जो उन्होंने कराची का नोहा पढ़ा है, और यकीनन उस नोहा के अंदर भी यही दास्तान है जो मैं आपसे कर रहा था कि कराची में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं और कराची का बुरा हाल है। और उन्होंने आखिर में एक बात कही कि जनाब एक ये जुल्म हम कब तक सहेंगे, ये ज़्यादती कब तक होगी, कब उठेगा कराची। कराची में एक ऐसी तंजीम भी, एक पॉलिटिकल जमात भी मौजूद है जो कराची के अंदर ना सिर्फ ये कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती है, अपनी जद्दोजहद भी कई सालों से करती रही है। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जब भी वो लोग क़यादत के अंदर आते हैं
تو یقیناً جو ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور کراچی ہمیں بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کراچی کے اندر وہ جماعت 2 دفعہ جو ہے میئرشپ جیت چکی ہے, ایک عبدالستار اغوانی صاحب اور نعمت اللہ خان صاحب, اور جب بھی ان کے ادوار تھے کراچی نے ایک بہتر پرفارمنس کیا, اور یقیناً دوسرے اور بھی ایک آدھ کوئی ایسا میئر ہوگا جس نے اچھی پرفارمنس کی ہوگی. اور وہ جماعت یہ کہ پورا 25-26 سال کا ہم عرصہ دیکھتے ہیں, اس جماعت کے حوالے سے نامساعد حالات بھی آئے. کراچی کا امن جس زمانے میں ایم کیو ایم وہاں پر قیادت کر رہی تھی تو بہت سارے مسائل بھی ان کو حاصل رہے, بہت ساری ان کے جو لیڈر تھے ان کو قتل کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کراچی کے حوالے سے بات کرتے رہے, کراچی کے مسائل کا ذکر کرتے رہے اور وہاں پر کھڑے رہے, اور ہر دور کے اندر ان کا ایک پولیٹیکل پریزنس موجود رہی. تو آج ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ کراچی حقوق کے حوالے سے جو ہے ایک بھرپور مہم چلائی ہے, اور پچھلے اتوار کو ہی انہوں نے ایک زبردست کراچی میں ریلی کی ہے. تو میں نے آج دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام کے اندر اسپیشلی کراچی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ نے کراچی جماعت اسلامی کے, امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. تو جناب بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے کا, ٹورانٹو 360 کی ٹیم کو وقت دینے کا, کیونکہ پہلی دفعہ آپ آئے ہیں. ویلکم جناب. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے مجھے جو ہے وہ موقع دیا ہے. تو نعیم صاحب ایک تو کل آپ نے جو ہے وہ اتوار والے دن جو ہے زبردست قسم کی ایک ریلی کی ہے, تو پہلے تو میں آپ سے یہ مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک زبردست کراچی کے حوالے سے مقدمہ لڑا ہے وہاں پر, اور ایک بڑی تعداد جو ہے کراچی کے لوگوں کی وہاں پر موجود تھی. تو کون سے ایسے میجر ایشوز تھے آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے بغیر جو ہے نا اب کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریلی چلانی پڑی؟ ایک بہت شکریہ, آپ نے ظاہر ہے کہ اس کو کور کیا ہوگا, فالو کیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ کس طرح بڑے پیمانے پر ریلی میں لوگ شریک ہوئے ہیں. کل یہ ہم نے حقوق کراچی مارچ اس کا نام رکھا تھا, اور یہ جو ہم نے پوری ایک موومنٹ تحریک جو ہے وہ شروع کی ہے کراچی کے حقوق کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پر بچے, خواتین, بوڑھے, جوان, اور آپ اسٹیج پہ دیکھیں تو آپ کو تمام زندگی کے شعبوں سے افراد ملیں گے, جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت کی. اسی طرح سول سوسائٹی کے لوگوں کا بڑا حصہ تھا. ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ تشریف لائے, کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر تشریف لائے, علماء کرام تھے یہاں پر موجود تھے, اور اسی طرح سے بہت سارے انٹلیکچوئل فورم اور ان سب چیزوں کے لوگ جو ہے نمائندگی موجود تھی. اور آپ نے دیکھا کہ کتنا جوش و خروش تھا. بنیادی ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ تحریک چلانی پڑی ہے؟ آپ نے تذکرہ کیا نوحہ پڑا کراچی کا, اور واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر حکمران جماعتوں نے تو لاوارث چھوڑ دیا ہے. سب اپنا اپنا حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, بلیم گیم کر رہے ہیں, لیکن جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ چند بہت اہم مسئلے ہیں جو جب تک ریزالو نہیں ہوں گے تو اس کا پورا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں بنے گا, اور اس میں یہ سیوریج کا, پانی کا, سڑکوں کا, ٹرانسپورٹ کا, پورا ماس ٹرانزٹ, اس کا ماسٹر پلان, یہ سب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شہر کو اونرشپ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں مل رہی, جو بھی حکومتی جماعتیں. ابھی 3 پارٹیاں ہیں جو اس وقت رولنگ پارٹیاں ہیں. وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کے اتحادی ایم کیو میں. سندھ حکومت پیپلز پارٹی پر مشتمل ہے, اور پیپلز پارٹی کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کراچی کے تمام تقریباً بلدیاتی اور شہری اداروں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور بہت کم بجٹ ہے کہ جو شہری حکومت کو ملا ہوا ہے, اور بہت کم اختیار ہے کہ جو کراچی کے اس بلدیاتی نظام کے اندر کراچی کو ملا ہوا ہے. اسی طرح اگر وفاقی حکومت ہے تو براہ راست بہت سارے کام کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ وہ نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ایک سندھ ڈیولپمنٹ کمپنی کے نام سے, ڈیولپمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر کمپنی کے نام سے ایک کمپنی ہے جو وفاق نے بنائی ہوئی ہے. اس کا نام پہلے کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی تھا. اس کمپنی کے تحت اس وقت بھی ان کے 2-3 پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے. مثلا گرین لینڈ پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح منگوپیر روڈ کا پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح سے وہ 3 پل بہت مشہور ہیں کہ جو نارتھ آباد میں انہوں نے بنائے ہیں. اگر یہ بن سکتے ہیں اور براہ راست وفاقی حکومت بنا سکتی ہے, تو وفاقی حکومت براہ راست کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام کیوں نہیں کرتی, اور یہ پی ٹی آئی لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتی ہے کہ ہم صرف 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی تو کرے گی نہیں. تو پھر آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں, بلکہ جو پروجیکٹس آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے.
جو گرین لائن پروجیکٹ ہے وہ نون لیگ نے شروع کیا تھا، انہوں نے اس کو ابھی تک جو ہے ایسی 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے زیادہ، اور اس کا حال برا ہے. اسی طرح جو 3 پل بنائے اس کو یہ 6 کہتے ہیں. یہ بھی بڑا تماشا ہے، پوری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اور ان کے ایم پی جو زیادہ تر ظاہر ڈی ایچ اے اور کلفٹن کی طرف رہتے ہیں 80%، تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ناظم آباد میں پل بنے ہیں کہ نارتھ ناظم آباد. ان کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناظم آباد میں 3 پل بن گئے، یعنی شہر کے اس طرف کا تو انہیں معلوم ہی نہیں ہے جہاں سے ان کو ووٹ مل گئے ہیں، اور یہ آنے اور جانے کو الگ الگ پل کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ان کا یہ حال ہے. ظاہر ہے کہ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی جس کو بڑی امیدوں کے ساتھ لوگوں نے ووٹ ڈالے. 14 ایم این اے ان کے، 21-22 ایم پی ہیں، اور اس پر ان کا یہ حال ہے کہ یہ کراچی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. جانتے تو کیا ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں نعیم ہیں. الرحمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 11 ابھی جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک بڑا پیکیج کراچی کو دیا. اس سے پہلے وہ 162 ارب کا بھی پیکیج دے چکے تھے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ توجہ تو دے رہی ہے لیکن شاید وہ اپنے منصوبے مکمل نہیں کر پا رہی؟ نہیں، وہ پچھلے سال کوئی 29 مارچ 29 مارچ تھا 2019، عمران خان صاحب اسی طرح سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا تھا. وہ سارے وہی پروجیکٹ بتائے تھے جو اب 1100 ارب روپے میں بنیں گے. آپ ساری وہ پچھلی تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اس تقریر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہیں. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، عمران خان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس موضوع پر بات کر رہے ہیں. کراچی کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ان کو جو لکھ کر دے دیا جاتا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کھیلتی ہے، خود ان کے ایم این اے ایم پی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی ورکنگ کر سکیں. اور سارا بھرم جو تھا جس پر لوگوں نے، آپ دیکھیں نا، آپ تو جانتے ہوں گے اوورسیز لوگوں نے تو بڑا زبردست قسم کے یہ لوگ ہیں، پڑھ لکھ کے لوگ ہیں، پریزنٹیشن زبردست دیتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہے. یہ کراچی کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. ظاہر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چیزوں کو بھی اس میں ڈال دیا. جو ایشین ڈیولپمنٹ پروگرام سے پیسے مل رہے ہیں، ورلڈ بینک سے مل رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹس بھی سب گنوا دیے ہیں کہ جو ابینڈنڈ ہیں، اس وقت رکے ہوئے ہیں. اور کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ لوگ، ان جیسے نااہل لوگ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو گئی اور ایم کیو ایم، اس کو آئندہ 4-5 سال میں بھی مکمل کر سکتے ہوں. اب ظاہر ہے کہ ان کو ڈنڈے کے زور سے ان تینوں کی ملا کر ایک کمیٹی بنا دی. 3 نااہل مل کر 3 نااہل بن جاتے ہیں، 3 نااہل ہیں، اور بلکہ اگر آپ اس کو ضرب کریں تو یہ اسکوائر کیوب بن جاتے ہیں. اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کمیٹی کچھ کراچی کو سرو نہیں کرے گی. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ پیکیجز کی خیرات کیوں دیتے ہیں کراچی کو کراچی کا حق کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا جو حقوق کراچی مارچ ہے یا تحریک ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آغاز کریں مردم شماری سے، جس میں پوری قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے. اور ہم 3 کروڑ ہیں، ہمیں 1.5 کروڑ گنا گیا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نا عمران خان اور ان کے اسد عمر، بڑے بڑے جو قادری ہیں، کہ آپ نے جو 1100 ارب روپے کا پیکیج بنایا ہے اور آپ نے پورے جو اس کے منصوبے بنائے ہیں وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بنائے یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے بنائے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اعلان کر دیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آبادی کتنی ہے اور اس کی پروجیکشن کیا ہے اور آئندہ کتنی آبادی کو آپ ایڈریس کریں؟ نعیم الرحمان صاحب، کیونکہ یہ جو آپ کی مردم شماری یہ تو ادارے کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، میں اور آپ تو نہیں کرتے، نہ کوئی پولیٹیکل ادارہ کرتا ہے ان کی مردم شماری. تو کیا ہمارے ادارے خود یہ منافقت کرتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں کہ شہر کی آبادی کو کم دکھایا جائے؟ کیوں کرتے ہیں وہ یہ؟ دیکھیں، ایک ادارہ ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ٹھیک ہے، یہ وفاق کا ادارہ ہے. اور یہ ظاہر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ادارے کے تحت جو کام کیا جا رہا ہے اس کی نگرانی کرے. نواز شریف صاحب کے دور میں یہ مردم شماری ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی تو آرمی کے لوگ بھی اور یا رینجرز کے لوگ بھی اس مردم شماری میں شامل ہوتے تھے. مسئلہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مردم شماری پراپر کی نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ مردم شماری کا ادارہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور جو شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ ہے وہ نادرا ہے، اور جو الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ بنانے والا ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان کے درمیان ایک سنکرونائزیشن تو ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے، مردم شماری کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ کاؤنٹ، جتنے لوگ ہیں گنے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے کراچی میں رہتے ہیں یا وہ کراچی پاکستان کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے کراچی میں رہتے ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں کماتے ہیں، وہ سب کراچی والے کاؤنٹ ہوں گے مردم شماری کے رول کے مطابق. انہوں نے کیا یہ ہے کہ 80-90 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگ تو انہوں نے ایسے بنا دیے کہ جو کراچی میں رہتے ہیں لیکن اگر ان کے شناختی کارڈ پر مستقل پتہ کسی دیہات کا لکھا ہوا ہے، کسی اپ کنٹری کا لکھا ہوا ہے، تو اسٹریٹ اوے انہوں نے مردم شماری میں مائنس کر دیا، جو کہ ایک کرائم ہے. میں اس کو کرائم کہتا ہوں جس نے بھی کیا ہے. یہ جرم ہے کہ آپ نے مردم شماری میں جو ہے نا کراچی کی اس طرح سے تذہیب کی ہے، توہین کی ہے.
اور جس نے بھی کی ہے وہ مجرم ہے کراچی کے لوگوں کا. اس لیے یہ تو آپ آئین کی روح سے ایشو آپ نے جو بیان کیا یہ تو بڑا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے نعیم الرحمان صاحب کہ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جن کے پاس نادرا کا یا شناختی کارڈ ہوتا ہے تو ان کے پاس تو ان کے گھر کا جو مستقل پتہ ہے وہی لکھا ہوگا. وہی ظاہر بات ہے نوکریاں کرنے اگر کوئی اندرون سندھ رہتا ہے تو وہ کراچی میں نوکری کرنے آتا ہے یہاں پر رہتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کسی ایک جگہ پر رہتا ہے. تو یہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پیش رفت کی ہے کوئی اداروں کے ساتھ جو ہے آپ نے رابطہ کیا ہے یا عدلیہ میں گئے ہیں کہ جناب اس کو چیلنج کیا جائے اس مسئلے کو؟ بھائی دیکھیں ہم تو کر ہی رہے ہیں, ہم نے تو احتجاج بھی کیا, کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو سندھ حکومت نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا نا. 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی, 2018 میں پھر انتخابات ہو گئے جنرل, آج تک کی تاریخ میں نوٹیفائی نہیں ہوئی اور اب یہ زبردستی اس کو نوٹیفائی کرنے کے چکر میں آفیشلی نوٹیفائی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سندھ حکومت نے اس پہ اعتراض کیا. پاکستان میں ایک ادارہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ, یہ ادارہ جو ہے وہ چاروں صوبوں کی نمائندگی والا وفاق کے تحت ایک ادارہ ہوتا ہے. سب لوگ سارے اس میں وزرائے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور پورے اس میں فیصلے ہوتے ہیں. اس میں یہ طے ہوا کہ جو ریزرویشن ملک کے مختلف علاقے کے لوگوں کو ہیں اس کے مطابق 5% شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کر کے وہاں مردم شماری رینڈملی کی جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح ہوئی ہے کہ غلط ہوئی ہے. سیدھی بات ہے, چیک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. تو 5% کا مطلب یہ ہوا کہ 1,68,000 اگر بلاکس ہیں تو یہ تقریباً 8,400 بلاک پورے ملک میں. اب وہ 3 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور یہ عمل درآمد اگر نہیں ہوا تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی وفاقی حکومت کی. 1 سال نون لیگ نے یہ کام نہیں کیا اور 2 سال سے پی ٹی آئی نے یہ کام نہیں کیا. اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے. صحیح بات. مطلب یہ شراب کے پرمٹ دینے کی بات ہو تو سب اکٹھے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی. ناموس رسالت کا معاملہ اور ختم نبوت کے حوالے سے کارروائی ڈالنے والی بات ہو, اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے والی بات ہو تو یہ سب ساتھ ہوتے ہیں. FATF کے نتیجے میں ملک کو غلام بنانے کی بات ہو تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ یہ سب اکٹھے تھے. سارے معاملات کے اندر چلے اکٹھے ہوتے ہیں. نعیم صاحب ہم کراچی پہ رہتے ہیں, مجھے کراچی کے آج کراچی کے حوالے سے ہی آپ سے گفتگو کرنی ہے. اچھا, دوسرا جو اہم آپ نے کافی عرصے سے موومنٹ چلا رکھی ہے, آپ نے کافی عرصے سے اس کے اوپر کے الیکٹرک کے حوالے سے, کیونکہ کراچی کا جو الیکٹرک کا نظام ہے وہ تو آج سے خراب نہیں ہے. میں تو جب لڑکپن میں وہاں رہا کرتا تھا اس زمانے سے ہی جو ہے نا یہ مسائل تو وہاں پر موجود ہے جو آج بھی حل نہیں ہوئے. تو کے الیکٹرک کے حوالے سے آپ نے کافی موومنٹ کیے. آپ پہلے تو یہ بتائیں اس کا اصل مسئلہ کیا ہے, اور اس مسئلے کو اگر جماعت اسلامی کل کے روز آپ کا کوئی میئر آ جاتا ہے یا سندھ کے اندر جو ہے نا کسی طریقے سے آپ کی جو ہے حکومت بن جاتی ہے یا آپ کے لوگ جیت جاتے ہیں پاکستان میں, تو آپ کے الیکٹرک کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ کے الیکٹرک تھا پاکستان کا ادارہ, اس کراچی شہر کا ادارہ, اور یہ وہ ادارہ ہے جو بہت طویل عرصے سے کام کر رہا تھا. 80s اور 90s میں یہ ادارہ یہ پروفٹ میں چلتا تھا. پھر اس میں تھوڑا لاس ہونا شروع ہوا. انہوں نے, اور اس کی پرفارمنس کے اوپر یقیناً سوالات موجود تھے. کرپشن, رشوت ستانی کون سے محکمے میں نہیں ہے جو اس میں آپ کو کہیں کہ الگ سے کوئی چیز ہے. اس کو 2005 میں مشرف صاحب اور MKM نے, اس وقت قاف لیگ تھی ان کی, انہوں نے مل کر اس کے شیئرز کو فروخت کر دیا, یعنی اس کمپنی کو پرائیویٹائز کر دیا. اس پہ بہت شور ہوا. انہوں نے معاہدہ بھی سامنے لے کر نہیں آئے اور ایک ایسی کمپنی کو الجمعہ گروپ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوئے تھے دے دیا کہ جس کے بارے میں کسی کو بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی, اس لیے کہ MKM کی اس وقت طاقت تھی, اور چونکہ MKM اس میں پارٹنر تھی تو نہ میڈیا پہ کوئی چیز آتی تھی, ملازمین احتجاج کرتے رہتے تھے, ہم احتجاج کر رہے تھے لیکن خبر ہی نہیں چلتی تھی. اس کے بعد اچھا اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت پاکستان کی وفاقی حکومت اس کو دیا کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے, صرف ایک چیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں, 2018 میں 90 ارب روپے کی سبسڈی اس پرائیویٹ کمپنی کو دی گئی ہے. اس وقت سرکار کی کمپنی تھی, ہمارا ادارہ تھا, ہماری سبسڈی تھی. اب ایک پرائیویٹ کمپنی کو یہ سبسڈی ہے اور ان کا پروفٹ ہی 35-40 ارب روپے ہے جو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں وہ. اور آپ جہاں تک دوبارہ 2009 میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور MKM کی مشترکہ حکومت نے اس کو تازہ دم شکاریوں کو شیئرز ٹرانسفر کر دیے, دوسری کمپنی کو فروخت کر دیا جو کیس پاور کے نام سے, اور اس کے ساتھ ابراج گروپ ہے اور الجمعہ کے بھی لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. بعض لوگ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انڈین ہے, وہ امریکن ہے, وہ کون ہے. اور یہ جو اسٹریٹجک ایسٹ ہوتے ہیں اس میں تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کون ہے. پتہ چلا اس کمپنی کو بھی انہوں نے, جو ان کی پیرنٹ کمپنیاں ہیں, وہ ایک آف شور کمپنی کے طور پر کیمن آئلینڈ میں رجسٹر کیا ہوا ہے. تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی, فائنینس سروسز کے اعتبار سے بھی, اور جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے بھی انتہائی فلاپ تجربہ ہوا ہے. لوٹ کے کھا گئے. میں آپ کو اہم بات بتاؤں, پیپلز پارٹی نے کس طرح کرپشن کی. 2009 میں جب اس کے شیئر ٹرانسفر ہوئے تو اس وقت 31 ارب روپے کی لائبلٹی بنتی تھی جو کہ الیکٹرک کو ادا کرنے تھے مختلف اداروں کے, وہ صوبائی حکومت نے اپنے ذمہ لے لی ہے.
اور دے دیا دوسرے پارٹی کو. ٹھیک ہے, یہ کس کے, ان کے والد صاحب پیسے دے, تو ہمارے پیسے دینا بھائی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی پی ٹی آئی یہ کام کرنے جا رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم مزاحمت کر رہے ہیں. وہ تقریباً 150-200 ارب روپے پاکستان کے خزانے سے کے الیکٹرک کے مالکوں کو دے کر اس کمپنی کے شیئر دوسری کمپنی کو ٹرانسفر کر دیں گے. ان کا یہ منصوبہ ہے. اور اس منصوبے میں مجھے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ظاہر ہے اب تو پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں, پولیٹیکل سسٹم کے نمائندے کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اس مسئلے کو نمٹا لیں. مجھے خطرہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس قوم کو 150-200 ارب روپے جو ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہیں, اس میں سے آدھے پیسے تو کراچی والے دیتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. عابد نعیم الرحمان, ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی کے پاس کیا سلوشن ہے کہ الیکٹرک کو ٹھیک کرنے کا. تو ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا اور واپس آتے ہیں. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں پروگرام کے اندر. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھیں گے کہ الیکٹرک کے حوالے سے ان کے پاس اور ان کی جماعت کے پاس کیا سلوشن ہے. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. واجد ملک پیش کرتے ہیں ایک اور شاندار پروجیکٹ ان دا ہارٹ آف ٹورانٹو, ویسٹرن ولیج. بیوٹیفل برانڈ نیو ہومز ود 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only $719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. ناظرین ایک دفعہ پھر جو ہے ویلکم بیک. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی سے
ہم مخاطب تھے اور آج جو ہے وہ کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست یہاں پر موجود ہے اور کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمہ بھی لڑتے ہیں اور بڑا زور شور سے گرجتے برستے بھی ہمیں مختلف چینلز پہ وہ نظر آتے ہیں آج ہمارے چینل پہ. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ان سے 1 to 1 بات کی جائے اور بڑے آرام سے ان سے پوچھا جائے جناب آپ کے پاس سلوشن کیا ہے. تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہمیں سلوشن چاہیے. عوام سلوشن دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہ بڑا دعویٰ کرتے رہی کہ جناب وہ یہ کر دے گی وہ کر دے گی وہ کر دے گی اور آج 2 سال جو ہے وہ 2.25 سال گزر گئے اور کراچی کے مسائل اور پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کل کے روز اگر عوام آپ پر اعتماد کرتی ہے تو آپ اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ تو کیسے حل کریں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ دیکھیں پہلے تو مجھے آپ کی ایک بات سے ذرا اختلاف ہے اور اس کی مجھے آپ اجازت دیجئے کہ کبھی بھی جو تباہی پھیلانے والے ریسپانسبل لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر جب آپ سلوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ ایسے چوروں ڈاکوؤں کو فائدہ ملتا ہے. ان کو تو آپ کو بتانا پڑے گا قوم کو کہ کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. جماعت اسلامی کو جو ہے نا اس بات کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار ہم سب کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے. 12 سال ہم نے اس شہر میں میئرشپ کی ہے. 12 سال میں ہم نے پرفارم کیا ہے. کوئی ایک آدمی اس شہر کا ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ جماعت اسلامی نے اس شہر میں کام نہیں کیا اور ایمانداری سے کام نہیں کیا اور ویژن کے ساتھ کام نہیں کیا اور لوگوں کے مسئلے حل نہیں کیے. مجھے ہمارے بدترین مخالف تھے نا ایم کیو ایم والے, تو آپ دیکھیں شرط العباس صاحب کیا فرماتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرماتے ہیں, وسیم اختر صاحب کیا فرماتے ہیں, عامر لیاقت صاحب کیا فرماتے ہیں, دیکھ لیجئے. تو مجھے تو ظاہر ہے کہ آپ کے مخالفین اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانداری سے کام کیا, پروجیکٹ آپ کے تھے, ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو مجھے اتنی وضاحت کی تو ضرورت ہی نہیں کہ ہم کیا کریں گے. اب میں آپ کے آتا ہوں پھر بھی اس کے باوجود کہ الیکٹرک کا کیا حل ہے. الیکٹرک کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو قومی تحویل میں لیا جائے. نمبر 1, نیپرا ان کا لائسنس منسوخ کرے, ٹیکنوکریٹ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے. وہ ٹیکنوکریٹس اس کے پورے انتظام کو سنبھال لیں. نیپرا کی طرف سے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ جو لوگ نیپرا میں جاتے ہیں, نیپرا میں پوری اپنی تمام چیزیں دیتے ہیں, پولیٹیکل بھی اور ٹیکنیکل لوگ بھی, ہم جاتے رہے اور ہم پوری اپنی سفارشات دیتے رہے, ٹیکنیکل بھی اور جو بھی اس کے اور چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد 51% شیئرز ہونے چاہیے گورنمنٹ کے, 51%. اس 51% شیئرز کے اندر جو با اختیار شہری حکومت کراچی کی بنانے کی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں, کورٹ میں کیس چل بھی رہا ہے اور ہم سڑکوں پہ بھی ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ مسئلہ حل کروائیں گے. اب جماعت اسلامی میدان میں آئی ہے تو ہم چھوڑتے تو نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خود کے الیکٹرک کے جو 51% شیئر ہیں اس میں کم از کم آدھا شیئر مقامی حکومت کا ہونا چاہیے کراچی کی, اور باقی صوبے کا اور وفاق کا ہونا چاہیے شیئر. بقیہ 49% میں آپ کمپنیوں کو انوائٹ کریں, جنریشن کی کمپنی, ٹرانسمیشن کی کمپنی, ڈسٹریبیوشن کی کمپنی, اور یہ جو مونوپلائز سسٹم ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جائے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ایسٹ کو ٹوٹل پرائیویٹائز کر دیا جائے تو وہی ہوگا جو 15 سال سے یہ ادارہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں پیسہ لوٹ کر بھی لے جائیں گے اور آخر میں بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے اور یہ بوجھ پورا قوم اور ملک کو اٹھانا پڑے گا, جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس کا لائسنس کینسل ہو, اس کا فارنزک آڈٹ ہو, اس کے لوگوں کو باہر نہ جانے دیا جائے, جو باہر ہیں ان کو واپس لایا جائے. اب تو معاہدے ہو گئے نا, واپس لائیں عارف نقوی کو, پکڑیں اس کو اور پوچھیں کہ کس کس کو پیسے دیے تھے اس نے الیکشن میں, پی ٹی آئی کو کتنے دیے تھے, نون لیگ سے کیا تعلق تھا, اسی طرح سے ایم کیو ایم کو کیا سپورٹ کی تھی, پیپلز پارٹی سے کیا حساب کتاب ہے. میں تو دعوے سے کہتا ہوں یہ چاروں پارٹیاں ملوث ہیں ان کے ساتھ یہ لوٹ مار میں. تو اور یہ اس کے تو ایویڈنس میں نے آپ کو ایک تو بتا ہی دیا 31 ارب روپے کا, اس کو تو ڈینائی کر ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی, اور اس کو بھی ڈینائی پی ٹی آئی نہیں کر سکتی کہ اس کے الیکشن میں پیسے دیے ہیں. اور ایم کیو ایم تو اس لیے اس کو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے کہ 15 سال میں آپ نے ہڑتالیں دیکھی سب کچھ دے گا کہ الیکٹرک کے خلاف, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور کل بھی یہ جو ابھی 4 دن پہلے بھی انہوں نے اپنی ریلی, ہماری ریلی اناؤنس ہونے کے بعد بیچ میں رکھ لی تھی, تو انہوں نے جو ریلی نکالی اس میں کے الیکٹرک کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور کوٹا سسٹم پہ کوئی بات نہیں کی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کمپنیوں کو انوائٹ کریں لیکن اسٹیٹ کے پاس اس کی اونرشپ ہونی چاہیے. صرف کک بیکس لینے کے لیے اگر 62 لوگ کسی نئی تازہ دم کمپنی کو لا کر پورا کا پورا ادارہ حوالہ کر دیں گے تو ان کے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا 15 سالہ ایکسپیرینس ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ پرائیویٹائز ہوگا تو پورے ملک میں جو کمپنیاں ہیں, جو جینکوز ہیں, ڈسکوز ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیں گے. لیکن اتنا بدترین تجربہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک کمپنی بھی پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی.
تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں اب نہیں جا رہا، ورنہ میرے پاس تو کافی معلومات اس کی ہیں کہ کون میں کون ایک اگلے اس کے اندر ٹائم کیونکہ ہمارا شارٹ ہوتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل اور ہیں جو اچھا ایک چھوٹی سی نا، ہمیں کراچی سے ایک صاحب ہیں ماجد رضوی صاحب، انہوں نے مجھے جو ہے کریم آباد کے پل کے پاس سے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ وہ علاقہ کوئی کراچی کا کچرا گھر بن گیا یا کنڈی بن گئی، حالانکہ وہ شہر کے بیچوں بیچ سراج دولہ کے کالج کے سامنے، افسرا اپارٹمنٹ کے سامنے والا علاقہ، اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر افوا کالج اور وہاں پہ ذہنی امراض کے بچوں کا اسکول وہاں پر موجود ہے. پیچھے جو ہے دہلی کالج کا علاقہ ہے، الاعظم اسکوائر کا پورا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں مڈل کلاس کے بہت سارے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ رہا کرتے تھے ایک زمانے کے اندر، اور ایک بڑی آبادی ہے جو آپ کا بھی بہت سپورٹ کرتی رہی ہے. وہاں سے جو ہے ہاشمی صاحب جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں الیکشن انہوں نے جیتا ہے وہاں سے، اس علاقے سے. پھر آپ نے جو ہے کافی سارے کونسلر بھی آپ کے اس علاقے سے آتے رہے. ایم کیو ایم کا بڑا گڑھ ہے وہ علاقہ، لیکن اس کے باوجود وہ علاقہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچرا کنڈی. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں ماجد رضوی صاحب کی. یہ ہے میرا اپنا کراچی. اس کے مسائل تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کی طرف چند ایک تو بھیج ہی دیتا ہوں. یہ کراچی کے علاقہ کریم آباد ہے، جہاں ایک ڈمپنگ اسٹیشن غیر قانونی طور پہ بنایا گیا ہے اور اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک جگہ پہ بنایا گیا کہ یہاں تعفن اتنا اٹھ رہا ہے کہ مجھ سے خود بھی یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا. نہ ڈالا جا اس پہ ہمیں ایکشن لیا جاتا ہے. یہاں چوریاں ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، رات کو اندھیرا اتنا ہو جاتا ہے. ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں، کراچی والوں جاگو. لیکن یہ لوگ کوئی ادارہ اس کے لیے نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی حکومت کے کوئی نمائندہ بھی یہاں کچھ نہیں کرتا. تو حافظ نعیم صاحب آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں جی کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے، ہم تو بے یار و مددگار کراچی کے پڑے ہوئے. اور یہ بات صرف ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، میرا خیال ہے کراچی کے بیشتر علاقے اسی طرح کا منظر پیش کرتے ہیں. تو آپ کی جماعت جو ہے وہ 2 دفعہ میئر جیت چکی ہے اور میئرشپ رہی ہے ان کے پاس، اور میونسپلٹی میں اسپیشلی، اور یہ کام تو ظاہر سی بات ہے، سیوریج کا کام تو جو آپ کا جو واٹر بورڈ ہے اس کا ہے، اور جو آپ کا جو یہ جو صفائی ستھرائی کا کام ہے یہ کے ایم سی کے ادارے کے پاس آتا تھا. تو یہ کیا منظرنامہ ہے؟ ہاں عارف بھائی، ایسی ہزاروں کچرا کنڈیاں اس وقت کراچی میں سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اسکولوں کے سامنے موجود ہیں، پارکوں کے اندر موجود ہیں. ہزاروں میں، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہزاروں. اور ہر علاقے میں موجود ہیں. مطلب آپ اس وقت نارتھ ناظم آباد، یعنی ابھی ایف سی ایریا سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، نارتھ ناظم آباد رائٹ میں بڑھ جائیں گے، پھر تو آپ نارتھ کراچی آ جائے گا. اس سے آگے چلے جائیں گے نئی کراچی آ جائے گا. آپ اگر ادھر سے لیفٹ پہ چلے جائیں گے ناظم آباد آ جائے گا. لیاقت آباد اس کے بالکل برابر میں موجود ہے. یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مینڈیٹ تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں وہ تو قومی اسمبلی کے لوگ ہو گئے، صوبائی اسمبلی کے ہو گئے. حالانکہ ہمارے ملک کے نظام میں یہ بات کہنا بہت عجیب سی بات ہے، سڑک بھی بنتی ہے تو جھنڈا لگا کے لوگ ایک کارپیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد یہ میئر صاحب آ گئے. یہاں 2 پرابلم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سندھ حکومت نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے ماتحت رکھ لیا. لیکن کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ڈی ایم سی یعنی ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹی کی تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جب نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں یہ ذمہ داری ٹاؤنز کی ہوتی. ٹھیک ہے، ٹاؤن 18 تھے، اس وقت جو ہے وہ 6 ڈی ایم سیز تھیں، ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کونسل تھی، ابھی انہوں نے ایک ضلع اور بڑھا دیا. تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ علاقہ آتا ہے سراج الدولہ کا، جو آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت کراچی کا کچرے کے حوالے سے سب سے بدترین علاقہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، جبکہ اس کے پاس 2500 سینیٹری ورکرز موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس 150 گاڑیاں کچرا اٹھانے کی موجود ہیں. اور یہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جس نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کچرا ہم خود اٹھائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ باقی ڈسٹرکٹ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو معاہدہ تھا، وہ چائنا کی کمپنی کو بیچ میں لا کے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت ہم نے اس کام کو کیا. یہاں براہ راست ڈی ایم سی کی ذمہ داری تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں بااختیار شہری حکومت چاہیے، لیکن یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے نا کہ جو اختیار جھاڑو دینے کا جو اختیار ان کے پاس ہے، جو گاڑی چلتی ہے جس کی ڈیزل کی پرچی یہ جاری کرتے ہیں، 51 یونین کمیٹیوں میں سے 50 یونین کمیٹیاں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں. اتنا زبردست ڈومیننس ہے. پورا 2500 ان کا سینیٹری ورکر، 150 ان کی گاڑیاں، کچرے کی پرچیاں چل رہی ہیں، ڈیزل کی پرچیاں چل رہی ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن کچرا نہیں اٹھ رہا. تو اس میں وسیم اختر سے یا ان کے جو بھی لوگ ہیں ایم کیو ایم والے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو کون سا اختیار چاہیے تھا؟
دیکھیں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ وہ کاریگری کر دیتی ہے کہ جس میں ایم کیو ایم والے جیسے لوگ بھی اپنی نااہلی اور کرپشن کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہمارے ساتھ کہ کوئی گھر کے اندر کچرا پڑا ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا اختیار ہے. میں اپنے گھر کا کچرا خود صاف کروں گا اگر گند مجھے نظر آئے گی. میرے بچے وہاں رہتے ہیں. تو اگر آپ اس شہر کو آن کرتے ہیں اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنے سویپر سے جھاڑو دلوا سکیں اور آپ کے حصے بنے ہوئے ہیں, بھتے بنے ہوئے ہیں, کیا آپ کے آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو آئیں گے ہی نہیں اور تنخواہوں میں سے آدھے پیسے آپ کو دے دیں گے. تو ظاہر ہے اس نظام کے تحت کیسے کچرا صاف ہو سکتا تھا. میں اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بہت لمبی ورکنگ ہے اس کے اوپر. کراچی بھر کا ایشو یہی ہے. اب پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو بھائی تھوڑی بہت جگہوں پہ جھاڑو دیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اس وقت کراچی میں. کچھ سڑکوں کے اوپر صفائی ہوتی بھی نظر آتی ہے, لیکن ویسے تو مجموعی نالے بھی ابل رہے ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, سیوریج کا گندا نظام ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور کچرا پیکج کے اعلان کے بعد بھی اب تقریباً مہینہ ہونے کو آ گیا. نہ پیچھے پلٹ کے پی ٹی آئی نے پوچھا, نہ پیپلز پارٹی کو کوئی غرض ہے. اور ایم کیو ایم نے تو ابھی ایک نیا چورن بیچنا شروع کر دیا ہے, جو آخری چراغ جب پھڑپڑاتا ہے تو بھڑکتا ہے نا. تو انہوں نے بالکل آخری آئٹم تقسیم پیدا کر کے دوبارہ تعصب کی سیاست دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی, جبکہ جانتے ہیں کہ جب یہ پوری طاقت میں تھے تو انہوں نے صوبہ کیوں نہیں بنایا تھا بھائی. جب ارباب غلام رحیم صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے تو وہ اصل وزیر اعلیٰ نہیں تھے, اصل وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کا تھا, جو ایم کیو ایم کی بالادستی تھی. مشرف اوپر موجود تھا, میئر ان کے مصطفیٰ کمال تھے, کونسلر ان کے تھے, سٹی ناظم, سب کچھ ان کے پاس تھا, امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا. تو اس وقت بنا لیتے نا, تو آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ تو آپ اب دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو ایک مرتبہ. پھر آپ جو ہے وہ خون بہانا چاہتے ہیں, آپ خود لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے نعروں سے اب دوبارہ لوگ اب دھوکے میں نہیں آئیں گے. اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا, آپ 24 تاریخ کی ایم کیو ایم کی ریلی اور 27 تاریخ کو جماعت اسلامی کے مارچ کا, میں خود کچھ نہیں کہتا, آپ خود میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی جو 24 سال کی ریلی تھی وہ تو بلدیہ کا جو ٹاؤن کا جو واقعہ کا جو ریزلٹ آیا تھا عدالت میں, اس کو تھوڑا سمپیتائز کرنے کے لیے, اس کو سافٹ بنانے کے لیے کی گئی تھی. ایسا نہیں تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے اس کو پہلے اناؤنس کیا تھا نا اس پوری موومنٹ کو, اس کے بعد انہوں نے 22 تاریخ کو ریلی رکھ لی تھی تاکہ ظاہر ہے کہ اوور کم کر سکیں. اور ظاہر ہے ہماری مطالبات بھی وہی تھے, انہوں نے بھی کچھ مطالبات وہ شامل کیے, لیکن کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ انہوں نے شامل نہیں کیا. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. آپ اگر 25 سال پہلے کراچی میں تھے عارف صاحب, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کی جو اٹھان تھی وہ کن باتوں پہ تھی؟ کوٹا سسٹم بنیادی مسئلہ تھا, کوٹا سسٹم بنیادی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, اور محصورین کو واپس لائیں گے, مہاجروں کو 5ویں دلوائیں گے. یہ 3 نعرے تھے نا. جی جی یہی نعرے تھے. باقی بھائی, پھر تو سب کچھ بھائی تھے. تو اب بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم جب 10 سال کے لیے 1973 کے آئین میں بڑھا تھا, جس پر انہوں نے تنقید کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن 10 سال کے لیے اس لیے لگایا گیا تھا, بڑا نہیں تھا, لگایا گیا تھا ان وفاقی ملازمتوں میں رورل اور اربن سندھ کا ایک حصہ شیئر طے کیا گیا تھا تاکہ رورل سندھ کو, دیہی سندھ کو ڈیولپ کیا جا سکے. 10 سال ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ڈیولپ نہیں کیا. ضیاء الحق کے زمانے میں 10 سال کی آپ ابھی بھی اندرون سندھ چلے جائیں ویسا ہی حال ہے اس کا. لیکن نعیم رمضان صاحب, جو آپ سے سوال بنتا ہے نا وہ بڑا اہم ہے کہ جب ایم کیو ایم نے کوٹا سسٹم کا نعرہ لگایا, جماعت اسلامی نے اس وقت یہ نعرہ نہیں لگایا تھا, لیکن آج جماعت اسلامی کوٹا سسٹم کا نعرہ لگا رہی ہے اور ایم کیو ایم نہیں لگا رہی, تو آج جماعت اسلامی کیوں لگا رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ 1973 میں جب یہ کوٹا سسٹم لگا تھا تو تمام ملکی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا 10 سال کے لیے صرف, ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ جسٹیفائڈ بات کچھ نہ کچھ حد تک تھی, حالانکہ بہرحال اس وقت بھی ایک زیادتی تھی, لیکن بہرحال یہ جسٹیفائڈ تھی کہ آپ دیہی سندھ کو ڈیولپ کر دیں گے. دوسرے والے پیریڈ میں تو ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, وہ تو ماشاء اللہ کے تحت ہوا تھا. پھر 20 سال مکمل ہو گئے تھے نا, یعنی ایم کیو ایم نے کوٹا سسٹم کی بات کو اس وقت اٹھایا جب ماشاء اللہ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, اور یہ ایم کیو ایم اس وقت بنی. اور آپ اب مجھے میں پھر مزید آپ کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ ایم کیو ایم کے بننے میں فوکس رہے. ہاں جی بالکل, فوکس رہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اب آ جائیے آپ, جب یہ 20 سال اس کے مکمل ہو گئے تو کوٹا سسٹم بغیر لیگل کور کے چلتا رہا, یعنی یہ ہو گئے 93 میں ختم, لیکن یہ 99 تک چلتا رہا. 99 میں 1998 میں نواز شریف صاحب نے ایک SRO جاری کیا کہ کوٹا سسٹم میں 20 سال کے لیے ہم نے اضافہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت شور اٹھا کہ بھائی آپ نے کیسے اضافہ کر دیا, یہ تو آئینی مسئلہ ہے, 2/3 میجورٹی سے ہونا چاہیے. تو اس وقت ان کی 2/3 میجورٹی تھی اور ایم کیو ایم ان کی پارٹنر تھی. لیکن ایم کیو ایم یہی کہتی ہے نا, میں ابھی سن رہا تھا پچھلے دنوں اظہار صاحب کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کبھی بھی 2/3 میجورٹی نہیں آئی, اس لیے ہم اس مسئلے کا کبھی حل نہیں کر سکتے. نہیں بھائی, اس وقت اتحادی حکومت میں شامل تھے, چھینکے بھی نہیں تھے, یہ چھینکے بھی نہیں تھے. اور یہ ہم چلیں اس پہ آ جائیں کہ اب جماعت اسلامی کیوں اٹھا رہی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ناانصافی پر ہے. جی, سال کے لیے انہوں نے بڑھایا ایم کیو ایم اور نواز شریف نے مل کر, اور پھر یہ لیگل کور کے بغیر اس کو تو اٹھایا ہم نے, تو انہوں نے SRO جاری کر دیا
یہ بھی آئینی نہیں ہے، غیر آئینی اقدام ہے. اور SRO جاری ہوا ہے، وفاقی کابینہ میں MQM موجود ہے، اور MQM اس پر اپنا شرم کے مارے جو ہے نا اس پر بات بھی نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ وہ شریک جرم ہے. کراچی کے نوجوانوں کو اس طرح جماعت اسلامی کیوں نہیں اٹھائے گی اس مسئلے کو؟ دیکھیں جماعت اسلامی نے تو موٹر وہیکل ٹیکس کے مسئلے کو اٹھایا تھا نا افغانی صاحب کے زمانے میں. جی بالکل. تو اس کی پاداش میں تو ہماری نمائندگی ختم کر دی گئی تھی نا، ہمارے میئر کو ہٹا دیا گیا تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا. اور اس وقت MQM اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آئی تھی کہ کوئی آواز ہی نہیں تھی دوسری. ہمارے تو لوگ شہید ہو رہے تھے اس وقت، ہمارے تو گھر جل رہے تھے اس وقت، ہمارے لوگوں پہ تو روزانہ گولیاں برس رہی تھیں، اور ہمیں تو جو ہے وہ غدار قرار دے رہے تھے مہاجروں کا. جبکہ ہم یہ بتا رہے تھے کہ جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے آپ مخلص نہیں ہیں. ہماری بات 100% درست ثابت ہوئی. ٹھیک ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر تھے تو آپ نے چلیں، آپ محصورین کو آپ کیا لاتے؟ آپ بہاریوں کے شناختی کارڈ ہی بنوا دیتے یار. آپ نے تو ہر حکومت 90 پہ آ کر آ جاتی تھی نا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، تو آپ یہی مسئلہ حل کر دیتے. یہ مسئلہ بھی جماعت اسلامی نے حل کیا ہے تحریک چلا کر. آپ کو یاد ہے نا 2 سال پہلے ہم نے اس پر بہت زبردست تحریک چلائی، اور تقریباً 90% لوگوں کا مسئلہ پختون کمیونٹی کا تھا، جو ہمارے بنگلہ بولنے والے محب وطن پاکستانی تھے ان کا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں بہار سے پہلے مشرقی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے پھر یہاں مغربی پاکستان ہجرت کرنے والے لوگ. ان کا مسئلہ ابھی بھی 10-15% لوگوں کا قانونی مسئلہ ہے. آج تک انہوں نے اس قانونی مسئلے کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا ہے. اتنی بڑی اچھا نعیم الرحمن صاحب، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر بڑی بازگشت آپ کے حوالے سے خاص طور پہ سنائی دیتی ہے، اور وہ جناب ملک ریاض صاحب کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو ریل اسٹیٹس کے حوالے سے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے بڑی آواز اٹھائی ہے. تو اس حوالے سے وہ مسئلہ کیا تھا، اور کیا وہ مسئلہ حل کر دیا یا نہیں ہوا ابھی تک؟ دیکھیں اگین یہ بات ہے کہ ایک شہر میں ایک جگہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، شہر کے جو مالک ہیں، شہر کے جو مالک تھے جن کی مرضی سے شہر بند ہوتا تھا اور جن کی مرضی سے شہر کھلتا تھا، ان مالکوں نے اس مسئلے کے اوپر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ اتنی بڑی زمین شہر کی جا رہی ہے؟ زرداری صاحب نے ظاہر ہے کہ بہت پونے یہ ساری زمین وہ دیتے چلے گئے. اب چونکہ وہ کیس ہو گیا اور کیس کے نتیجے میں 462 جو ہے وہ ارب روپے طے پا گئے، جو کہ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت کم ہے. لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے، کسی کو جو ہے وہ ڈسلوکیٹ کر دیا گیا، کسی کو کہا جا رہا تھا فورس پوزیشن لے لو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، کسی کے جو ہے چیک باؤنس ہو رہے تھے، اور لوگ چاہتے تھے ہمیں ریفنڈ مل جائے تو ان کو ریفنڈ نہیں مل رہا تھا. اور ایسے ہزاروں نہیں شاید لاکھوں میں ایسے لوگ ہیں موجود. اب وہ پارٹیوں کے پاس جاتے تھے تو ایک لفظ یہ پارٹیاں نہیں بولتی. آپ جانتے ہیں کہ یہ پارٹیاں کیوں نہیں بولتی تھیں. انفارچونیٹلی کوئی ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پر بات نہیں کرتا تھا. جماعت اسلامی کے پاس جب لوگ آئے تو ہم نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ریل اسٹیٹ کا، ہم تو اتنا جانتے نہیں ہیں. بہرحال ہم نے اس پر ورکنگ کی، دیکھا تو ہمیں لوگ مظلوم نظر آئے، اور کوئی ان کے پاس ان کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور امپریشن یہ تھا کہ چونکہ بیریا ٹاؤن کے جو انتظامیہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اسٹرانگ اس لیے ہے کہ اس میں بہت اسٹیبلشمنٹ سے فارغ ہونے والے بہت بڑی تعداد میں بھی لوگ موجود ہیں، اور ان کی جو ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی گرپ موجود ہے، تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا سکتی. تو ہم نے کہا اللہ کا نام لیا، ہم نے آواز شروع کی. ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے تو ہمیں کور نہیں کیا، اخبارات نے اکا دکا کے علاوہ کور نہیں کیا، لیکن ہم بات کرتے رہے اور بالآخر یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب. لیکن سوشل میڈیا کے اندر کافی اس کی میں نے دیکھا کہ بازگشت تھی اور کافی آواز لگی. اچھا ایک اس سے پہلے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، عابد نعیم الرحمن صاحب، اس میں پھر یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہمارا پھر باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا. پہلا ایگریمنٹ، پھر اس کے بعد ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد، یعنی لوگوں نے جو 3-4 نکات بتائے تھے، ہم نے 18 یا 22 پوائنٹس پر مشتمل ان سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو اس کو لیگل فریم بھی اس لیے حاصل ہو گیا ہے کہ ان دونوں نے رضامندی ظاہر کی کہ کبھی بھی اس کو سپریم کورٹ میں کوئی بھی پارٹی یا کسی بھی کورٹ میں لے جا سکتی ہے. اب اس کے تحت کمیٹی بن گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی چونکہ ڈیڈ آنےسٹ ہے، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو ڈیٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو لوگوں کا یہ ہم چاہتے ہیں بیریا ٹاؤن بنے، اس لیے کہ کراچی کا ایک ایسٹ بن جائے گا. اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے، لوگوں کی انویسٹمنٹ سے اس میں، اور اگر ملک صاحب بھی اپنی چیزوں کے اوپر قائم رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اچھا ہو جائے گا. نہیں ہوں گے تو ان سے پھر بات کریں گے. اور جو طریقے ایک اہم سوال اور پوچھتے تھے کہ سپوز کر لیتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ایک دفعہ پھر آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر، اور آنے والے جو الیکشنز ہیں سٹی الیکشنز کے اندر جو ہے اس کے اندر پھر ایک دفعہ اعتماد کر کے آپ کو جو ہے میئرشپ دیتے ہیں، تو کیا آپ لوگ کیا اہم نکات ہوں گے جس کے اوپر آپ کام کریں گے، اور کیا اہم نکات ہوں گے جس کے اوپر آپ کہیں گے کہ ہم کراچی کی تقدیر بدلیں گے؟ دیکھیں الیکشن تو ابھی جو ہے نا خود پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کریں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. 2-3 بنیادی چیزوں کے بغیر الیکشن ہونے کا کوئی معنی نہیں رکھتا. نمبر 1 یہ ہے کہ اس وقت مردم شماری ٹھیک ہو، اور یہ 1 مہینے کے اندر ہو سکتی ہے.
1 مہینے میں ہو سکتی ہے. اس میں کوئی بہت بڑی گدر سنگی نہیں ہے. جو ہوئی تھی وہ بھی 1 آدھ مہینے میں ہو گئی تھی. تو 3 کروڑ جب ہم ہو جائیں گے جیسا کہ ہم ہیں, تو اس کے نتیجے میں ڈیلیمیٹیشن اسی حساب سے ہوں گی, اسی حساب سے پورا اسٹرکچر بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بااختیار شہری حکومت, یہ جو موجودہ بلدیاتی ایکٹ ہے, اس ایکٹ کی موجودگی میں آپ سرو نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جو 4 سال پچھلے گزرے ہیں, اگر یہ جماعت اسلامی کا میئر یہاں ہوتا تو کم از کم اس محدود اختیار میں ہم کام کر کے دکھاتے. آپ جو تھا اس, ہم نے ہمیشہ MQM سے یہ کہا, ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے. آپ اس کا جواب دیں, ہم باقی کے لیے لڑیں گے. انہوں نے تو خیر کچھ نہیں کیا, لیکن جماعت اسلامی کم از کم اس پر تو کام کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی, اس لیے کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیسے نہیں کریں گے؟ جب کورونا میں کوئی نہیں کر رہا تھا تو ہم کر رہے تھے نا, بارش میں کوئی نہیں کر رہا تھا تو ہم کر رہے تھے نا. تو ہماری تو پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے, اور ہم یہ ہمارا جاب نہیں ہوتی, کیریئر نہیں ہوتا کہ ہم UC ناظم چیئرمین وغیرہ بن جائیں. یہ لوگ خدمت کے جذبے سے جماعت کے لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ ہم نے خدمت کر کے دکھائی. تو ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بااختیار شہری حکومت کا ایک پاس ہو. ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ موجود ہیں. یہ مارچ کر کے ہم نے ختم نہیں کیا. ہم 14, 15, 16 تاریخ کو عوامی ریفرینڈم کر رہے ہیں, اور اس میں کراچی کے جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, جو کراچی کے بااثر لوگ ہیں, جوڈیشری کے سابق لوگ ہیں, وکلاء ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان پر مشتمل الیکشن کمیشن بنائیں گے. ایک سیریس ریفرینڈم کریں گے ان سارے ایشوز کے اوپر, اور پھر عوامی اس مینڈیٹ کے ساتھ ہم گھیراؤ کریں گے صوبائی حکومت کا, اگر انہوں نے ہمیں بااختیار شہری حکومت نہیں دی. اور یہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کو صرف پولیٹیکل ایشو نہیں بنا رہی ہے, بلکہ اس پولیٹیکل ایشو کو کراچی کی ہم زندگی موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہمیں اختیار چاہیے. سوال کر لیتا ہوں, ٹائم بڑا شارٹ ہے, مجھے بڑا اہم سوال ہے وہ, اور یہ میرے ساتھی جو یہاں پر اسپیشلی جو ویسٹ کے اندر بیٹھے ہیں, نارتھ امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں, وہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں, اور ہم اس پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, کہ جماعت اسلامی کا ایک جو بنیادی مسئلہ نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی لوور مڈل کلاس اور غریب غربا جو عوام ہے اس کے اندر تو کافی پاپولر نظر آتی ہے, اور ان کی تحریک کا بڑا اثر بھی نظر آتا ہے. لیکن جو ایک ایلیٹ کلاس ہے, جو ہمارے جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, اور یہ جو آپ کے بڑے پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کی تعداد بڑی اور ان کی سپورٹ آپ کو کم نظر آتی ہے, اور ان کے بغیر تو کوئی الیکشن جیتا نہیں جا سکتا دنیا کے اندر کسی بھی علاقے میں. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کوشش کرتے ہیں؟ جی, بہت اہم بات ہے. ایلیٹ کلاس کی 2 قسمیں, ایک ہے پیسوں کے لحاظ سے ایلیٹ کلاس, جاگیردار تو خیر ایک الگ ہی طبقہ ہے, اس پر تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ایلیٹ کلاس کا مطلب ایک ہوتا ہے بہت بڑے پیسے والے لوگ, اور ایک ایلیٹ وہ ہوتی ہے جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہوتی ہے. جماعت اسلامی انٹلیکچوئل ایلیٹ کے اندر الحمدللہ پوری طرح موجود ہے. اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ میں آپ کو مطلب بڑی بات نہیں کرتا, لیکن شہر کے جو دانشور ہیں, شعراء ہیں, ادیب ہیں, آپ ایک ایک آدمی سے پوچھ لیں, ان کو کسی پارٹی سے کوئی امید ہے, اور جماعت اسلامی کے بارے میں بھی پوچھ لیں, انشاءاللہ آپ کو یہ رسپانس ملے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. اور ابھی ہمارے مارچ کے اندر اس تمام طبقوں کے لوگ آئے تھے, بلکہ ایک مشاعرہ ہوا انور شعور صاحب کی صدارت میں, جو ہمارے حقوق کراچی مارچ کے تناظر میں تھا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس میں کوئی 50-60 چھوٹے بڑے شعراء نے جو ہے وہ اپنا کلام پیش کیا. اچھا, اب آ جائیے آپ کے بھائی, دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب اکیلے کیسے کام کر سکتے تھے, مجھے بتائیں. عبدالستار افغانی, کوئی ایک آدمی تو کام نہیں کر سکتا نا, یہ تو تھیوری فیل ہو گئی ہے, ایک ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے, ہے نا. نعمت اللہ خان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی, اور ہمارے پاس وہ سارے لوگ موجود ہیں جو کراچی کے پانی کو جانتے ہیں, کراچی کے سیوریج کو جانتے ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں. بھائی میں سول انجینئر ہوں. نہیں صاحب, اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ تمام طبقات کے لوگ موجود ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ نظر نہ آتے ہوں عام سطح کے اوپر, لوگ ان کو نہ جانتے ہو, لیکن ان کی سپورٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے. اور جب بھی جماعت اسلامی کو موقع ملے گا, جماعت اسلامی اپنی بھرپور انداز کے اندر جو ہے ان لوگوں کو سامنے بھی لے کے آئے گی, ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی لے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے اندر وقت دینے کا, اور انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً آپ سے جو ہے رابطے میں بھی رہیں گے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی. پہلی دفعہ تھا کہ ہم نے جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کو اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی, اور اس حوالے سے ان سے سوالات کی. کراچی کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں, بھرپور انداز میں مہم چلا رہے ہیں, کافی عرصے سے موجود ہیں سٹی کے اندر, اور کراچی کے جو مسائل ہیں اس کی آگاہی بھی رکھتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اپنی رائے دینا نہ بھولیے, اور میرا ایڈریس اور ای میل ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے, تو یقیناً جو ہے آپ لوگ کا انتظار رہے گا کہ آپ اپنی رائے سے نوازیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے پروگرام, ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر عارف جہانگیری آپ کے درمیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कर आए हम आपकी खातिर, दूर देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें, खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर. In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360, CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं. महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक. विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है. तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू. एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए. पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663. विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ, जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है. मुंह में जो रस घोल दे, यही तो इसकी पहचान है. जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है. कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है. मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है. सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल. यही तो बाबू का पान है. और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब. तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे. बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है.
और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Pakistani cuisine in Mississauga offers a relaxing atmosphere which is perfect for couples, families, and groups. All halal menu with our signature biryani halim, delicious balochi karai, and Peshawari karai made with fresh ingredients, nihari, barbecue rolls, kids meals, and many more Pakistani dishes for all ages. We also offer customized menu for catering. Student biryani, proudly serving food lovers since 1969. This is our first and only branch in Canada. Come visit us today at 1010 Dreamcrest Road, Mississauga, or call us at 905-812-1969. खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000.